नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैरि व यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आल इमरान की 101 आयत हमने पढ़ ली थी और इसकी बाकी मानदा 99 आयत आज हमने पढ़नी है। 102 नंबर आयत से हम शुरू कर रहे हैं और ये जो 3 आयत हैं इनमें दर हकीकत उम्मत मुस्लिमा से वैसा ही खिताब है जैसे सूरह बकरा में खिताब हुआ था इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह। और यहाँ पे एक से निकाती लाए अमल, यूँ समझिए कि बतौर उम्मत मुस्लिमा ज़िम्मेदारी क्या है, एक फ़र्द की ज़िम्मेदारी क्या है और मुसलमान जमात की उम्मत की ज़िम्मेदारी क्या है, ये 3 आयत में हमारे सामने रख दिया गया है। सबसे पहली जो पहला हुक्म आया वो ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, वो लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो यानी अल्लाह का लिहाज रखो, अल्लाह के अहकामात को तोड़ने से बचो। हक़्क़ तुक़ातिही, जितना कि उसका लिहाज रखने का हक़ है। माशरे में हम माँ बाप का भी लिहाज रखते हैं, असातिज़ा भी का भी लिहाज रखते हैं, हुकूमत के अहकाम का भी लिहाज रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हक़ तो अल्लाह का है, तो सबसे बढ़कर लिहाज भी अल्लाह का रखना चाहिए। हक़्क़ तुक़ातिही, और इसका मज़र क्या होगा, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम न मरो मगर फर्माबरदार मरो। यानी तक़वा का मतलब ये है कि हर वक्त फर्माबरदार रहो, क्योंकि मरने का नहीं पता कब मर जाएं, मौत कब आती है। तो कहीं गुनाह करते हुए ना मरना, बल्कि ये कि हालत फर्माबरदारी में मरना, ये मतलब है तक़वा का। तक़वा इस शय को कहते हैं कि इंसान अपने बस पड़ते कोई गलत काम न कर रहा हो, अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत करते हुए गुजार रहा हो, और कहीं बेजाने बूझे कोई गलती हो जाए तो हो जाए, जानबूझकर किसी गलती का इर्तिकाब न करे। इस तरह जब इंसान दीन पर अमल करता है तो उसके अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं, कमियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, वो रफ़ा होती है और उसकी शख्सियत के अंदर एक निखार आता है। वो जिसे अल्लामा इकबाल ने कहा खुद ही बुलंद होती है। अब एक मैच्योर्ड पर्सनालिटी बनती है, एक मजबूत शख्सियत, एक मजबूत किरदार वजूद में आता है जो ऐद पूरा करता है, अमानतदारी का ख्याल करता है, अल्लाह के तमाम अहकाम की पाबंदी करता है, एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी। तो एक मजबूत शख्सियत। पहला मरहला यह है कि अफराद पुख्ता किए जाएं। कच्चे किरदार के लोग कोई तामीर नहीं कर सकते। इन खाम दिलों के उनसर पर बुनियाद न रख, तामीर न कर। तू खिश्त में मिल और आग में जल, जब खिश्त तू आग में मिल, तू खाक में मिल और आग में जल, जब खिश्त बने तब काम चले। इन खाम दिलों के उनसर पर बुनियाद न रख, तामीर न कर। तो ये खाक में मिलना और आग में जलना कैसे होगा? अल्लाह के दीन पर अमल करने के नतीजे में लोग आपको सताएंगे, लोग तंग करेंगे, आवाज़ें कसेंगे, आप पर तनकीदें करेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे। इस सब पर सब्र करते हुए आप अल्लाह के दीन पर कायम रहेंगे तो आपके अंदर मजबूती आएगी, पुख्तगी आएगी, हिम्मत आएगी, जुर्रत आएगी, तो हर फर्द अपनी जगह पे पुख्ता हो जाएगा। अब ये जो पक्के हुए लोग हैं ये क्या करें? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अब ये आपस में जुड़ें, एक अकेला दो गहरा, ये इज्तिमाइयत वजूद में लाएं। लेकिन ये इंसान आपस में कैसे जुड़ेंगे? कौन सा सीमेंट लगाएंगे कि वो जुड़ जाएं? तो कोई सीमेंट दुनिया में ऐसा नहीं है जो इंसानों को जोड़ सके। ईंटों को तो जोड़ सकता है, लेकिन इंसानों को जोड़ने वाली कोई शय ईजाद नहीं हुई है। हाँ, नज़रिया वो शय है जो इंसानों को जोड़ देती है।
یہ نظریہ توحید ہے کہ جس کا لٹریچر قرآن مجید ہے. تو جب قرآن سے جڑو گے تو توحید تمہارے اندر آئے گی, توحید تمہیں آپس میں جوڑ دے گی. اور یہاں رسی کا لفظ بھی بڑا پیارا استعمال ہوا ہے. جیسے گٹھڑا ہوتا ہے تو اس کو رسی سے باندھ کر ایک گٹھڑا بنا لیتے ہیں, مختلف لکڑیاں جوڑ کے آپ نے رسی باندھ دی. انسانوں کو باندھنے والا رسہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے. انسانوں میں اتحاد پیدا کرنے والی شے, اتفاق پیدا کرنے والی شے, انہیں بنیادیں مرصوص بنانے والی چیز, مضبوط دیوار بنانے والی شے وہ اللہ کی کتاب ہے. لہذا خود اللہ کے دین پر عمل کرو گے تمہارے اندر مضبوطی آئے گی. جیسے اینٹ پک گئی, اب اس پکی ہوئی اینٹ کو دوسری اینٹ سے جوڑنے کے لیے جیسے ہم سیمنٹ استعمال کرتے ہیں دیوار میں, ایسے انسانوں کو جوڑنے کے لیے اللہ کی کتاب استعمال ہوگی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سب کے سب مل کر اس کتاب سے چمٹ جاؤ. وَلَا تَفَرَّقُوا, متفرق نہ ہو, توڑ پیدا نہ کرو. وَاذْكُرُوا نعمت, اچھا یہ کتاب کیسے جوڑتی ہے اس کی ایک مثال دی. وَاذْكُرُوا نعمت اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, یہ دو قبیلے تھے اوس اور خزرج جو مسلمان ہو گئے. اس سے پہلے ان میں بڑی دشمنی تھی, لڑائی بڑائی رہتی تھی, آپس میں لڑتے رہتے تھے. تو ان سے کہا کہ وہ اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہے جبکہ تم دشمن تھے, آپس میں لڑا کرتے تھے, ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تو اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا, تالیف قلب کر دی, مؤلف ہو گئے, دل جڑ گئے. فَأَصْبَحْتُمْ بِالنِّعْمَتِهِ إِخْوَانًا, کہاں لڑائی بڑائی اور کہاں اللہ کی اس نعمت قرآن کے طفیل تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اور بھائی بھی کیسے بنے کہ مرتے وقت خود پانی پینے کی جگہ کہتے ہیں میرے بھائی کو پانی پلا دو. تو اللہ کی یہ نعمت یاد کرو کہ اس نے تمہارے دلوں میں اتنی الفت پیدا کر دی کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور تم تو آگ کے لبوں پہ, گڑھے کے لبوں پہ پہنچ چکے تھے, یعنی تباہی کے گھاٹ اترنے والے تھے, برباد ہونے والے تھے آپس کے خون خرابے کی وجہ سے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, تو اللہ نے تمہیں بچا لیا. اور یہی آج بھی دیکھیں امت مسلمہ آپس میں پھٹی ہوئی ہے. یہ جو مختلف ممالک میں تقسیم ہے, لڑائیاں ہیں, فرقے ہیں, فرقے سیاسی بنیادوں پر بھی ہیں جس سے ملک وجود میں آئے ہیں, فرقے مذہبی بنیادوں پر بھی ہیں جس سے جو ہے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اس سب کا توڑ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کی کتاب سے جڑو, یہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی. اور ایک جو جس چیز پر تم جمع ہو جاؤ گے وہ در حقیقت صرف اللہ کی کتاب ہے اور کوئی شے نہیں. باقی یہ کہ ہر ایک کے اپنے اپنے نظریات ہیں, اس کو لے کے چلو گے تو گروپس میں تقسیم ہو گئے. اور تمہارے لیے جمع کرنے والی شے, مجمع علیہ لے کے آنے والی چیز وہ اللہ کی کتاب ہے, اس کے سوا کوئی شے نہیں ہے. تو اس کتاب کے ساتھ جڑو, آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ گے. کذال, اور خاص طور پہ ہم پاکستانی دیکھیں تو ہماری جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ سندھی ہے, یہ بلوچی ہے, یہ پٹھان ہے, یہ پنجابی ہے, اسی بنیادوں پر ہمارے ہاں جو ہے آپس میں اتفاق نہیں ہوتا, عید نہیں اکٹھے کر سکتے, کالا باغ ڈنگ نہیں منا سکتے. تو ہمارے درمیان جوڑ پیدا کوئی شے, نہ سیکولرزم کر سکتا ہے, نہ لبرلزم کر سکتا ہے, نہ کمیونزم کر سکتا ہے, نہ کوئی ڈیموکریسی کر سکتی ہے. یہ تو صرف اسلام ہے جو جوڑ پیدا کر سکتا ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی ہے. تو وہ شے در حقیقت قرآن مجید ہے جو جوڑ پیدا کرنے والا ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات کھول کھول کر سمجھاتا ہے, تمہیں مت دیتا ہے, تمہیں سمجھ دیتا ہے, تمہیں سمجھاتا ہے لعلکم تہتدون, تاکہ تم سیدھی راہ پر گامزن ہو, تاکہ تمہیں ہدایت ملے. ولتکم منکم امۃ, اب تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے. اب آپ تصور کریں ایک ایسی آبادی ہے جس کے ہر فرد اپنی جگہ پہ اللہ کا فرما بردار ہے. پھر فرما بردار ہونے کے ساتھ ساتھ آپس میں اس کی محبت ویسی ہے جیسے صحابہ کرام کی تھی. یہ پوری قوم کتنی مضبوط قوم بن گئی. اب اس قوم کی ایک حکومت ہے, ایسے لوگوں کی, ایسے طاقتور لوگوں کی, ایسے قوت والے لوگوں کی ایک حکومت ہے. وہ انہی میں سے ہے نا جو بھی حکومت بنی. اب اگر حضرت ابو بکر مدینے میں خلیفہ ہیں یا حضرت عمر ہیں تو وہ اسی اپنے معاشرے کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں نا, تو وہ اور ان کے اولو الامر ایک امت بن گئے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, تمہارے اندر سے ایک امت ہو اولو الامر کی, اصحاب اقتدار جو ہیں, جو فیصلہ کرتے ہیں. اب یہ جو تمہارے اندر سے امت بنی یہ تم ہی ہو, تم نے اپنے اندر سے ایک امت کو بنایا ہے. یہ کیا کرے؟ یدعون الی الخیر, ساری دنیا کو خیر کی طرف بلائے. تم تو خیر سے ہمکنار ہو نا, تم تو قرآن کے ساتھ جڑ گئے ہو. اب یہ قرآن صرف تمہارے لیے تو نہیں آیا نا, ساری دنیا کے لیے آیا ہے. تو مسلمانوں کی حکومت کا فرض اول یہ ہے کہ باقی دنیا کو قرآن کی طرف بلائے. سب سے بڑا خیر قرآن ہے, وہ باقی دنیا کو قرآن کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ,
اور پوری دنیا میں امر بالمعروف یعنی نیکی کو پھیلائے. اور نیکی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت قائم کرنا. امر بالمعروف سب سے بڑا یہ ہے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکے. اور برائی سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ غیر اللہ کی حاکمیت کا خاتمہ کرنا. چنانچہ جو صحابہ کرام نکلتے تھے اور جا کے جو دعوت دیتے تھے وہ کیا ہوتی تھی؟ مسلمان ہو جاؤ ہمارے بھائیوں، نہیں تو تمہارا یہ باطل نظام ہم نہیں مانیں گے، یہ ختم کریں گے اور اس کی جگہ اللہ کا نظام یہاں پہ غالب کریں گے. تم اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہو، اسلام قبول کر لو، یہ امر بالمعروف ہے. نہیں انل منکر کیا ہے؟ تمہارا نظام ہم ختم کریں گے. اور اگر یہ بات تمہیں قبول نہیں ہے تو لڑائی ہوگی، لڑ کے ہاتھ سے ختم کر کے اللہ کا دین قائم کر دیں گے. تو یہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر تھا. یہ جو ہے وہ سوٹیاں پکڑ کے سمجھنا کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کر رہی ہے، یہ نہیں ہے. جو امت کے ذمے امر بالمعروف نہیں انل منکر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں اللہ کا دین قائم کر کے باقی ساری دنیا کو قرآن کی طرف دعوت دیں اور ان کو بتائیں کہ یہ جو باطل نظام ہے اسے ختم کریں، یہ نہیں انل منکر ہے. اور یہ جو حق والا نظام ہے جس کا عملی نمونہ ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے، یہ امر بالمعروف ہے. باقی یہ کہ چھوٹی سطح پر گھر کی سطح پہ امر بالمعروف یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا جی نماز پڑھا کرو، اپنے محلے میں کہا جا. اب اس لیے کہ مسلمانوں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے تو یہ تو یوں سمجھیے کہ مجبوراً ہے، یہ تو ایک ایمرجنسی میں ہے کہ آپ کو مسلمانوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا پڑ رہا ہے. وگرنہ اصلاً یہ امت اس لیے بنی تھی کہ اس نے عالمی سطح پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا تھا. وہ آگے آ جائے گا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت تو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تو اب اس کا یہ تو مطلب نہیں ہوگا کہ سارے مدینے والے اٹھ کے نکل جائیں. مطلب یہی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ہوں جو ان کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا کرنے والے ہوں اور پوری دنیا کو جو ہے وہ دعوت الی الحق، دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہوں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ مسلمان معاشرہ ہے جو فلاح پانے والا ہے، جسے دنیا میں عزت ملے گی، جسے وقار ملے گا، جس کی دنیا میں کوئی سے ہوگی، جو دنیا میں جو ہے خم ٹھونک کے جی سکتا ہے. یہ ہے جس کے پیچھے اللہ کی مدد ہوگی. ان اللہ مع الصابرین، وہ یہ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے یہ کام کر رہے ہوں، اللہ نے جو ان کے ذمہ لگایا ہے اسے پورا کر رہے ہوں. اب اس کے ساتھ ہی بتایا، دیکھیے جیسے سورہ بقرہ میں یہ آیا تھا کہ بنی نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور اس کے بعد آیا تھا کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا. اب پہلے امت وسط کا ذکر کیا کہ تم نے کرنا کیا، کیوں امت وسط بنایا. وہاں تھا شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ بننا ہے. اب یہاں پہ اس کی تفسیر آ گئی، گواہ کیسے بنو گے؟ دین قائم کر کے ان کو دکھاؤ گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے، یہ تم گواہ بن گئے ہو. اور یہ کام اس سے پہلے کس کے ذمہ تھا؟ بنی اسرائیل کے ذمہ تھا. اب ان کی مثال آ رہی ہے، انہوں نے چھوڑ دیا. تم ویسا نہ کرنا جیسے انہوں نے کر دیا تھا. اب نوٹ کیجئے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ کیا، اپنا ایکا ختم کر دیا، اپنی جماعت جو ہے وہ توڑ پھوڑ لی، اپنی جو امت کی حیثیت مجروح کر لی. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات آ چکی تھی. ناسمجھی نہیں تھی، ایسی بات نہیں کہ جانتے نہیں تھے، خوب جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے، ایک فکر کے ایک ایک حرف کو سمجھتے تھے. لیکن یہ کہ اپنے مفادات یا یہ کہ بہرحال ہر آدمی کو تھوڑا فن خان بننے کا شوق ہوتا ہے، بعض کو مفکر بننے کا بھی دل کرتا ہے، تو وہ پھر اپنی اس بغیم بینہم کی وجہ سے کہ میری بات مانی جائے اور میری رائے چلے، تو اس وجہ سے وہ اختلاف میں پڑے. اور ظاہر ہے جب اختلاف ہوا تو پھر ہوا اکھڑ جاتی ہے، پھر وہ حیثیت اور وہ جو ایک وقار ہوتا ہے وہ مجروح ہو جاتا ہے. اے مسلمانوں تم ایسے نہ بننا، یعنی اپنے اس مشن کو جاری رکھنا اور باہم ایکا کر کے رہنا. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ان کو اللہ نے اسی لیے تو معزول کر دیا اور تمہیں اس جگہ پہ بٹھایا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، دنیا میں بھی عذاب ہے، لیکن جو بڑا عذاب ہے وہ اس دن ہوگا جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. اب ہر آدمی کے ساتھ بات انفرادی ہو جائے گی. وہاں پہ امت کے ذمہ یہ کام تھا دنیا میں پورا کرنا، اس نے نہیں کیا، اس کو ایک سزا تو دنیا میں ملی، لیکن اس امت کے حصہ ہونے کی حیثیت سے، اس کا جز ہونے کی حیثیت سے ہر فرد سے بھی پوچھا جائے گا کہ امت کی اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں تم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے. تم نے توجہ دلائی، تم نے کوشش کی، تم نے زور لگایا، تم نے محنت کی، تم نے اس کے لیے کوئی دن رات صرف کیے یا نہیں کیے. تو جنہوں نے کیے ہوں گے ان کے چہرے سفید ہوں گے، جنہوں نے نہیں کیے ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم،
تو وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے کہا جائے گا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب اپنے اس کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ دنیا میں کفر کیوں کیا تھا؟ دنیا کے مزے اڑانے کے لیے۔ دنیا میں کفر کیوں کیا تھا؟ چند روزہ آرام دہ زندگی کے لیے، آسائشات کے لیے، کیونکہ اس راہ میں تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اس میں مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اس میں تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، اس سے بچنے کے لیے کفر کر لیا تھا، آسائش کے لیے کر لیا تھا۔ اب چکھو ساری زندگی کے عذاب کا مزہ، چند روزہ آرام کی زندگی گزارنے کے بعد اب ساری تکلیف کی زندگی بسر کرو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، جنہوں نے یہاں کی زندگی کٹھن گزاری ہوگی، تکلیف دہ گزاری ہوگی، اجنبیت کی گزاری ہوگی، اور ان کے وہاں چہرے سفید ہوں گے، ان کو کہا جائے گا فِي رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ باہمت فیصلہ کرنے کی توفیق سارے مسلمانوں کو عطا فرمائے، ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں ہم، اور یہ سچی ہیں، برحق ہیں، حقیقی ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں کے لیے ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، ناانصافی نہیں کرتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، مالک وہی ہے، اور وہ چاہے تو آنے واحد میں سب سے سب کچھ چھین لے، کیونکہ اصل مالک وہی ہے، لیکن وہ تمہیں امتحان میں ڈال رہا ہے، تمہارا امتحان ہو رہا ہے کہ پورے اترتے ہو کہ نہیں اترتے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، بالآخر تمام معاملات اس کی جناب میں پلٹ جائیں گے، اسی کی طرف رجوع ہوں گے، اسی کے سامنے وہ فائلیں پیش ہوں گی۔ کُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، دیکھو مسلمانوں تم بہترین امت ہو، امت وسط ہو، بہترین امت ہو، لیکن یہ کہ تمہارا کام یہ نہیں کہ تم مال و اسباب جمع کرو، تمہارا کام وہ دنیا کے بادشاہوں والا نہیں ہے، سکندر اعظم والا نہیں ہے، تمہارا کام کوئی اور ہے، تمہارا منشور حیات کوئی اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ باقی قومیں جیتی ہیں اپنے لیے، اپنے خطے بڑھانے کے لیے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم انسانیت کی فلاح کے لیے برپا کیے گئے ہو، تمہارا مقصد تاسیس ہی لوگوں کی فلاح و بہبود ہے، اور وہ فلاح بہبود دنیاوی اور اخروی دونوں، تم تو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اب یہ تمہارا اجتماعی فرض ہے، اور اس کو ادا کرنے کی ذمہ داری تمہاری حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ اس حکومت کے اوپر عائد ہوگی کہ جو اس مقصد کے لیے وجود میں آئی ہوگی۔ ہم تو حکومت ہی اس لیے بناتے ہیں کہ ٹوٹی دے گی، کھمبا دے گی، گلی پکی کر کے دے گی، یہ کرے گی، سڑک نکالے گی، موٹر وے بنائے گی، تو پھر وہ وہی کر کے دے دیتی ہے، یہ کام تو نہیں کرتی۔ تو جیسے ہماری کہتے ہیں جیسے روح ویسے فرشتے، تو جیسی ہماری نیتیں ویسے ہمارے حکمران، تو پھر انہیں گلہ کیا کریں؟ ہماری یہ سوچ ہو، ہمارا یہ نظر حیات ہو، تو پھر اوپر بھی ہم ویسے لوگوں کو لے کے آئیں کہ جو اس منصب کا حق ادا کریں، اور جب وہ حق ادا کریں گے تو گویا ہماری طرف سے بھی وہ ذمہ داری ادا کر رہے ہوں گے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور یہ سب تم اس لیے نہیں کرتے کہ دنیا میں تمہارا نام ہو، یہ سب اس لیے کرتے ہو کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تاکہ اللہ کا نام ہو، تاکہ اللہ کا بول بالا ہو جائے، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے۔ یہ تم اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے نہیں کرتے بلکہ اللہ کی خاطر کرتے ہو۔ اب اس مفہوم کو ذہن میں رکھیے، اور اقبال کا وہ شعر دیکھیے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ تو ہمارا مقصد حیات یہ ہے کہ اللہ کے اس پیغام ہدایت کو دنیا میں گردش دیں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اب دیکھیے پھر ساتھ اہل کتاب کا ذکر آ گیا، کیونکہ یہی منصب پہلے ان کا تھا۔ اگر اہل کتاب ایمان لاتے، اور آج یہ آیتیں پڑھتے ہوئے یہ سمجھیے کہ یہ ہمارے لیے ہے، اگر آج مسلمان اپنے اس ہدایت پر عمل کر رہے ہوتے، وہ دل سے یقین رکھ رہے ہوتے اللہ کے اوپر، لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، بہت اعلیٰ ہوتا، بہت عرفہ ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان اہل کتاب میں کچھ ہیں مومن، اور آج ہم مسلمانوں میں بھی حقیقی ایمان والے کتنے ہیں، آپ کو ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے، جنہیں اللہ کے احکامات کو توڑنے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، روز توڑتے ہیں، 10 توڑتے ہیں، 20 توڑتے ہیں، 100 کا موقع ملے سینچری بناتے ہیں، پرواہ بالکل نہیں ہے کہ ہم نے آج دن میں اللہ کے کتنے احکامات توڑے ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، تو جو بھی حق کی خاطر کھڑے ہوں ان کو یہ یقین رکھنا چاہیے، ایسے بدبخت لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے کچھ اذیت دینے کے۔
کچھ ٹینشن میں مبتلا کرنے کے، کچھ آپ کو بے قرار کر دیں، اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتے. وہیں یقاتلوکم یولوکم الادبار، اور اگر تم سے لڑیں گے تو وہ لازماً تمہیں پیٹھ دکھائیں گے. ثم لا ینصرون، پھر مدد نہیں کیے جائیں گے. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان پر ذلت تھوپ دی گئی ہے، اور جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں گے، یعنی کہ کسی حیثیت اگر ان کی کوئی ہوگی تو وہ یا تو اللہ تعالیٰ کی کسی خاص تدبیر کی وجہ سے ہوگا، یا یہ کہ لوگوں نے ان کو سہارا دے کے کھڑا کیا ہوگا. آج بھی اگر یہودیوں کی ریاست اسرائیل وجود میں رکھتی ہے اپنا، تو وہ تو امریکہ کے سہارے پہ کھڑی ہے، وگرنہ یہ کہ اسے وہ تو دھڑام سے گر جائیں. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غضب کما کے لوٹے ہیں. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر مسکنت مسلط کر دی گئی. مسکنت عاجزی کی کیفیت، انسان کی ہمت ہی جواب دے دے، اس کی قوت ارادی ہی مزمحل ہو جائے، وہ کچھ کر ہی نہ سکے، بالکل بیکار ہو جائے، جیسے آج ہم مسلمانوں کا حال ہو گیا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور یہ کمزوری ان میں کیوں آئی؟ اب یہ تقابل کیجئے، آپ میں طاقت کیسے آئے گی؟ اللہ کے تقوی سے آئے گی. وہ جو پہلی آیت تھی، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مضبوطی اور توانائی اللہ کے تقوی سے آئے گی. اللہ کے احکام توڑو گے تو کمزوری آئے گی. تو یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا. ایک کفر زبانی ہوتا ہے اور ایک کفر عملی ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ جھوٹ بولو نہ بولو، اور آپ کہے کہ میں یہ آیت ہی نہیں مانتا، یہ زبانی کفر ہو گیا. اور آدمی یہ مانے کہ اللہ کا حکم ہے لیکن اس کے بعد جھوٹ بولتا رہے تو یہ عملی کفر ہو گیا. تو وہ عملی کفر کرتے. انہوں نے تورات کا انکار نہیں کیا لیکن تورات کے احکام پہ نہیں چلتے تھے، اس لیے فرمایا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے نا حق. جو انصاف پسند لوگ ہیں ان کا وجود گوارا نہیں کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور چونکہ وہ نافرمان تھے اور حد سے نکلے ہوئے تھے اس لیے انہیں نیک لوگ پسند ہی نہیں آتے تھے. لیسو سواء، لیکن سب برابر نہیں ہیں. یہودی بھی سارے ایک جیسے نہیں، نصرانی بھی سارے ایک جیسے نہیں، آج مسلمان بھی سارے ایک جیسے نہیں. من اہل الکتاب امت قائمت، اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھڑے ہیں، پورے سیدھے کھڑے ہیں. یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہیں، بڑا مضبوط تعلق رکھے ہوئے ہیں. آنا اللیل، راتوں کو کھڑے ہو کے اسے پڑھتے ہیں. اور یہ ہمیں بھی اللہ سے کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ رات کو بیٹھ کے اللہ کی کتاب کی درس و تدریس میں مشغول رہتے ہیں. یتلون آیات اللہ آنا اللیل، رات بھر راتوں کے اوقات میں. وہم یسجدون، اور وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں اللہ کے آگے. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ حقیقی معنوں میں اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور بھلائی کے کاموں میں، نیکیوں کے کاموں میں سرعت کرتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں، لپکتے ہیں ان کی طرف، دوڑ کے جاتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ نیک بخت ہیں، نیکوکار ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، یہ لوگ جو کچھ بھی بھلائی کا کام کریں گے تو اس کا انکار، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. اگر اسلام لا کر محمد رسول اللہ کو مان کر کریں گے تو آخرت میں ناقدری نہیں ہوگی. ایسا نہیں کہ پوری یہودیوں کو اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا جیسے شیطان کو کر دیا. ایمان لے آئیں گے تو ان کے لیے موقع ہے. اور اگر انہوں نے نیکیاں کی اسی حالت میں جیسے کہ وہ یہودی ہیں تو پھر یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ تو ان کا وہ نہیں ہے، لیکن دنیا میں اس نیکی کا کوئی نہ کوئی بدلہ دے دے گا اللہ تعالیٰ، اسے بڑھا چڑھا کے انہیں کوئی دنیا کا نفع پہنچا دے گا. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں سے، متقی لوگوں سے واقف ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کی باتیں نہیں مانی، جنہوں نے اللہ کے احکامات توڑے، ان کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نفع نہیں دیں گی، کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گی، کچھ کام نہیں آئیں گی. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے. مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اب ظاہر ہے وہ بھی دنیا کی زندگی میں مال خرچ کرتے ہیں، اپنی اولاد کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، گھر بار پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور یہ کہ لڑائی جھگڑے میں بھی خرچ کرتے ہیں. اب ابو جہل اگر لڑنے کے لیے آیا تھا تو جو فوجیں لے کے آیا تھا، کھانا پینا تو انہوں نے بھی کرنا تھا نا. کچھ لوگوں نے پیسے خرچ کیے تو جنگ ہوئی ہے. اور اسی طرح اگر یہودی ہیں تو وہ بھی پیسے خرچ کرتے تو جنگ ہوتی ہے. تو وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، وہ ایک ہوا کی مانند ہے، فیہا سر، جس میں پالا ہے، اصابت حرث قوم،
جو پالا جا کے لگا ہو کسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم، جس قوم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو، فاہلکت، تو وہ اس کو برباد کر دے، کھیتی تباہ کر دے. یعنی جیسے کسی نے کوئی فصل لگائی ہو اور سردیوں کا موسم اور کوئی رات کو کورا پڑے اور وہ ساری برباد ہو جائے، اسی طرح کافر لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں اسلام کو ناکام کرنے کے لیے، وہ سارا تباہ ہونے والا ہے، اس کا کوئی فائدہ انہیں نہیں پہنچے گا. وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، اور ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، یہ اللہ کی طرف سے ناانصافی نہیں، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت دوست بناؤ اپنے سوا کسی کو، دلی بھیدی نہ بناؤ، اپنے دل رازدار نہ بناؤ، راز مسلمانوں کے علاوہ کسی کافر پر نہ کھولو. لا یعلونکم خبالا، اس لیے کہ وہ تمہاری خرابی کرنے میں کوئی کمی نہیں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے تمہیں برباد کرنے میں. انہیں تم دوست نہ سمجھنا، وہ تمہارے دوست ہیں ہی نہیں کہ تم انہیں دلی بات بتا دو. ودوا ما عنتم، کوئی اگر تمہارا نقصان ہو تو انہیں اچھا لگتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف میں لے جائیں، تمہیں مشکل میں ڈالیں. قد بدت البغضاء من افواہہم، اور ان کی زبانوں سے ان کا دل جو ہے، دل کا جو بغض ہے ان کے منہوں سے وہ نکل رہا ہے، وہ ظاہر ہو رہا ہے ان کا بغض. وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ تو بہت بڑا ہے. یہ جو ظاہر ہو رہا ہے اس کو ٹپ آف دا آئس برگ سمجھو، اصل بغض تو اندر چھپا ہوا ہے، وہ ابھی باہر ہی نہیں نکلا. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم نے تمہیں تمہارے دشمنوں کے بارے میں، ان کے بغض اور عناد کے بارے میں صاف صاف بتا دیا ہے، اگر تم عقل سے کام لو، اگر تم سمجھو. ہاں انتم ہؤلاء، ہاں انتم اولئک، یہ تم ہی تو ہو، تحبونہم، کہ تم ان سے بڑی محبت رکھتے ہو، یارانے ہیں تمہارے ان سے. ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، انہیں تم سے کوئی یارانہ نہیں ہے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، او مسلمانوں تم ساری کی ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو، تورات پر بھی، انجیل پر بھی، زبور پر بھی. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، لیکن جب وہ تم سے ملتے ہیں آ کے، تمہارا دل جو ہے وہ جیتنے کے لیے وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں، کبھی اپنی کسی میٹنگ میں ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو تمہارے اوپر جو ان کا دل جلا ہوا ہے اس غیظ و غضب میں اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، غصے سے اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں. اب ان کا بس نہیں چلتا، خاص طور پہ ابھی آپ دیکھیں نا، تو جیسے ہمارا ملک ہے پاکستان، تو وہ تو کب سے چاہتے ہیں کہ اس کا حال بھی وہی کر دیں جو شام کا ہے، جو عراق کا ہے، جو لیبیا کا ہے، جو افغانستان کا ہے. کتنی ایفرٹس بھی ہو چکی ہیں، کتنی ٹرائیاں بھی مار چکے ہیں، تو جب وہ آپس میں بیٹھتے ہوں گے تو کتنا غصہ ہوگا، کتنی ڈسپریشن ہوگی کہ ابھی تک ہم اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوئے. تو وہ تو تم پر غیظ و غضب سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، لیکن جب تمہیں ملیں گے تو بڑے جیسے سمائلنگ فیس کے ساتھ اور بتائیں گے جیسے بڑے ہمدرد ہیں، بڑے خیرخواہ ہیں. قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُم، اے نبی ان سے کہو کہ اپنے اسی غصے میں مرو، بلڈ پریشر ہائی کرو، دل پھاڑو. وہ ایک مر گیا تھا رچرڈ آلبروک، وہ جو نمائندہ بنایا تھا پاکستان اور افغانستان کے لیے، وہ اسی کام میں ہی کہیں اس کی چھٹی ہو گئی. تو موتوا بغیظکم، اپنے غصے ہی میں مرو. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اے مسلمانوں تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، تمہارا کوئی فائدہ ہو، تمہیں کچھ اچھائی ملے، وہ انہیں بری لگتی ہے، وہ انہیں پسند نہیں آتی. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر تمہارا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، یفرحوا بہا، تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن اگر اے مسلمانوں تم صبر کرو گے اور تقوی کی روش اختیار کرو گے، یا ہوشیار اور چوکنے رہو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو وہ ان کی جو تدبیر ہے یا ان کی جو سازش ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سب کو قابو کیے ہوئے، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اس کے یہ جو 2 رکوع ہم نے پڑھے ہیں، اس میں چند اصولی مباحث جو آگے تھے وہ ہم نے پڑھ لیے. اب اس کے بعد 6 رکوع ہیں جس میں غزوہ احد پر سے بحث کی گئی ہے. غزوہ احد سن 3 میں ہوا ہے، سن 3 ہجری میں، اور اس سے 1 سال پہلے تقریباً 13 مہینے پہلے غزوہ بدر ہوا تھا. غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو معجزانہ فتح عطا کی تھی، اور 70 کافروں کے بڑے بڑے جو ان کے جو سردار لوگ تھے وہ مارے گئے تھے. اور یہ قبائلی معاشرے میں ناقابل قبول بات ہے کہ قتل ہو جائے ان کا کوئی آدمی اور وہ اسے برداشت کر جائے. چنانچہ مکے میں تو قرآن مچ گیا اور بدلے کی صدائیں جو ہے وہاں بلند ہوئیں، اور انہوں نے جو ہے وہ طے کیا
کہ وہ جو ابو سفیان قافلہ شام سے لے کے واپس آئے ہیں اس کا سارا مال جنگی تیاری پر خرچ کیا جائے گا، اور بعض لوگوں نے جن کے رشتہ دار مارے گئے تھے انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم بستر پر نہیں سوئیں گے، یعنی اپنی بیویوں سے بھی تعلق نہیں قائم رکھیں گے جب تک کہ ہم اس کا بدلہ نہیں لیں۔ تو 1 سال کی تیاری کے بعد ایک لشکر جرار 3000 افراد پر مشتمل تیار کر کے اہل مکہ مدینے پر چڑھائی کی غرض سے چلے ہیں، اور مدینے سے تقریباً 7 کلومیٹر باہر جو ہے وہ انہوں نے پڑاؤ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو آپ نے مشاورت کی، آپ کا اپنا ذاتی رجحان یہ تھا کہ مدینے کے اندر محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے، اور یہی رائے جو ہے عبداللہ ابن ابی کی بھی تھی، کچھ اور لوگوں کی بھی تھی، لیکن یہ کہ جو جوشیلے مسلمان تھے اور خاص طور پر وہ مسلمان جو غزوہ بدر میں حصہ نہیں لے سکے تھے، انہوں نے بڑھ چڑھ کر بات کی کہ ہم کیوں محصور ہو کے لڑیں، اس میں تو ہماری کمزوری جھلکتی ہے، تو ہم باہر نکل کے لڑیں گے۔ بہرحال اسی اثنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، اور جب واپس آئے تو ذرہ پہن کر اور پوری خود لگا کے پوری طرح تیار ہو کے آئے۔ اب لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اس میں تو کوئی بہت ہی گمبھیرتا ہے، تو اب جب انہوں نے درخواست کی کہ ٹھیک ہے ہم اندر ہی لڑ لیتے ہیں، تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ جب وہ ہتھیار بند ہو جائے اور اس کے بعد بغیر لڑے ہتھیار اتار لے، اب ہم باہر ہی جا کے لڑیں گے۔ جب احد کے میدان میں پہنچے ہیں، احد پہاڑ کے جو نیچے جو میدان تھا وہاں پہ جب پہنچے تو جائزہ لے کے آپ نے اپنی لشکر کی صف بندی کی، اور ایک جو چھوٹی سی ٹیکری تھی اس کے اوپر آپ نے 50 تیر انداز، عقب میں یہ ٹیکری تھی، خطرہ یہ تھا کہ کہیں پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے، تو وہاں 50 تیر اندازوں کا دستہ بٹھا دیا کہ ہم آگے لڑ رہے ہوں اور تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں اڑائی جا رہی ہیں، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے، تم نے ادھر ہی رہنا ہے۔ اب یہ 50 لوگ وہاں پہ متعین ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جب سفارا ہوئے پھر جنگ چھڑی، اس جنگ کے ابتدائی مرحلے میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس میں جب اوپر وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے پہاڑی پہ، انہیں محسوس ہوا کہ انہوں نے سوچا یا انہوں نے اجتہاد یہ کیا کہ حضور نے تو شکست کی صورت میں کہا تھا نا کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی، ہمیں تو فتح حاصل ہو گئی ہے، تو ان میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ اس اختلاف رائے کے نتیجے میں اگرچہ کہ امیر جو مقامی تھے وہ کہتے تھے ہمیں نہیں چھوڑنی، ہر حالت میں نہیں چھوڑنی، لیکن 35 لوگ مقامی امیر کے حکم کی نافرمانی کر کے اپنی جگہ چھوڑ کے نیچے آ گئے۔ ادھر جو خالد بن ولید کے پاس رسالہ تھا گھوڑوں کا، اور انہوں نے جب دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہے، پیچھے سے حملہ ہو سکتا ہے، انہوں نے ایک لمبا چکر کاٹ کے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا، اور اس وار کی تاب مسلمان نہیں لا سکے اور پاؤں اکھڑ گئے۔ پھر یہ کہ اوپر کوہ احد کی طرف چڑھنے شروع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، وار پڑا تلوار کا، اور یہ کہ خود کی 2 کڑیاں رخسار مبارک میں چلی گئیں، بڑی مشکل سے نکالی گئیں، خون کا فوارہ نکلا، اس سے آپ پر غشی بھی طاری ہوئی، اور مشہور ہو گیا کہ حضور کی شہادت ہو گئی ہے۔ جب یہ مشہور ہوا تو مسلمانوں کی ہمت اور ٹوٹ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت نے تلوار پھینک دی کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ جب محمد ہی نہیں رہے۔ تو یہ کیفیات ہے، اور اس کا جو اثر پڑا ہے، 70 مسلمان شہید ہو گئے وہاں پہ، اور وقتی طور پہ ایک ہزیمت اٹھانی پڑی، لیکن جو اس کا سب سے برا اثر پڑا جو عام طور پہ بیان نہیں ہوتا، وہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک آدمی پورے مان کے ساتھ اور پورے جو جوش اور جذبے کے ساتھ کہیں جا رہا ہو، بڑھ رہا ہو آگے کی طرف، اور اسے نظر آتا ہو کہ اس موڑ کے آگے منزل ہے، مایوس نہ ہو دناتا جا، یہ کیفیت ہو، اچانک اسے ٹھوکر لگے، چھوٹی سی ٹھوکر ہو، بس انگوٹھا ہی اس کا فریکچر ہو جائے، تو اس کا سارا جوش جذبہ مان پڑ جاتا ہے، اس کے جوش کے اندر ایک دم کمی آ جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی جس طرح سے تحریک اٹھ رہی تھی، ٹھیک ہے اس میں تکلیفیں تھیں، مصائب تھے، مشکلات تھے، لیکن اس کے اندر ایک بڑھتی ہو رہی تھی، آگے بڑھ رہے تھے، نظر آ رہا تھا کہ مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں، وہ زمین فتح کرتے جا رہے ہیں، اور ہر اطراف اور اکناف سے مسلمانوں کا دائرہ اثر بڑھ رہا ہے، تو ہر طرف گویا جسے کہتے ہیں وہ فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اچانک بیچ میں ایک اتنا بڑا سیٹ بیک آیا ہے کہ وہ جو ہوا مسلمانوں کا قائم تھا، جیسے بدر میں 70 مسلمان کافر مارے گئے تھے، تو پورے عرب میں مسلمانوں کی ایک ساکھ بن گئی تھی، وہ ساکھ چور چور ہو گئی، اور مسلمانوں کا جوش جذبہ مان وہ ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد ایک بڑی مایوسی کی، دل شکستگی کی کیفیت طاری رہی ہے، ایک عرصے تک رہی ہے۔ یہ کوئی 2 دنوں 3 دنوں کی بات نہیں ہے، بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے 1 سال بعد جو بدر صغریٰ ہوا ہے، اس کا ذکر آگے آ جائے گا، تو اس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ چلیں لڑنے کے لیے، تو ایک روایت میں یہ کل 80 لوگ تھے جو حضور کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوئے وہاں جانے کے لیے۔
تو یہ ایک عمومی دل شکستگی کی کیفیت ہے. ان آیات کو پڑھتے ہوئے اس کیفیت کو ذہن میں نہیں رکھیں گے تو یہ آیات سمجھ میں نہیں آئیں گی. میں نے اس لیے تفصیل سے بتایا ہے کہ ایک جوش جذبے والی گروہ تھا, اسے لگتا یہ تھا کہ ہم گئے اور ہم نے فتح کرنا ہے, لیکن یہ کہ ایک مرحلے پہ آ کے اس کے گویا ایک سیٹ بیک آیا اور ایک حادثہ ہوا جس نے سارا ولولہ, سارا جوش, معلوم ہوا کہ بالکل زمین پہ آ رہے. یہ کیفیات ہیں جن میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں, اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے. ایک کسی بھی آدمی نے کوئی محنت کی ہو, کاروبار کیا ہو, کھیتی لگائی ہو, کچھ بھی ہو, تو جب نظر آئے کہ اب بالکل کامیابی کے قریب پہنچ گئے ہیں اور اس وقت کوئی حادثہ ہو جائے تو بالکل آدمی جیسے بجھ کے رہ جاتا ہے, جیسے مایوس ہو جاتا ہے. قسمت کی خوبی دیکھیے, ٹوٹی کہاں کمر, 2-4 ہاتھ جب لبے بام رہ گئے. تو اب یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے. ہم نے تو بعض تحریکوں میں ایسا ہوا کہ اگر کوئی ایسا حادثہ ہو گیا, لوگوں نے داڑیاں صاف کروا لی, نمازیں پڑھنی چھوڑ لیں. ابھی بھی ایک صاحب کے بارے میں کسی نے بتایا کہ ان کے لیے جو ہے وہ جو انہوں نے گھر سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا. تو یہ جب کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر یہ کیفیات طاری ہو جاتی ہیں. ہر وہ شخص, ہر وہ فرد, ہر وہ گروہ جس پر کبھی یہ کیفیت طاری ہو, ان کے لیے اس واقعے کے اندر بڑا سبق ہے, یہ بڑا سہارا ہے, یہ یوں سمجھے مرہم ہے جو اللہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں ان زخموں پر. اِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اے نبی, جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے نکلے, ظاہر ہے گھر رات گزاری ہے, آپ صبح اٹھ کے اپنے گھر والوں سے جدا ہوئے اور سفر پہ جائے, اور سفر جنگ پہ گئے ہیں, اور گئے اس لیے ہیں کہ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ, کہ آپ اہل ایمان کو بٹھائیں جنگ لڑنے کی جگہوں پر, یعنی ان کے مورچوں میں ان کو تعینات کریں. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, جب ارادہ کیا تم میں سے 2 گروہوں نے کہ وہ نامردی دکھائیں. اب یہ مسئلہ یہ ہوا تھا, یہ 2 گروہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھے. ہوا واقعہ یہ کہ حضور نے جب تیاری کی نکلے, آپ کے ساتھ 1000 لوگ چلے. رستے میں جب تقریباً جو ہے وہ اندازہ ہو گیا کہ اب 3000 کے لشکر سے جو ہے سامنا ہے, تو عبداللہ ابن ابی جو بڑا مؤثر آدمی تھا, یہ عبداللہ ابن ابی وہاں پہ بادشاہ بننے والا تھا حضور کے آنے سے پہلے, اس کے لیے تاج بھی تیار ہو چکا تھا, تو بڑا انفلوئنشل آدمی تھا مدینے کے اندر. تو اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے 1000 میں سے 300 بندے توڑ کر واپس لے گیا کہ جب ہمارے مشورے پہ کوئی نہیں سنتا تو پھر ہم کیوں لڑیں, خام خواہ لڑ کے مرنے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں صاف موت نظر آ رہی ہے تو لڑنے کا فائدہ کوئی نہیں. 300 آدمی لے کے واپس چلا گیا. اب پہلے ہی 3000 کے مقابلے میں 1000. پھر یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر لڑنا چاہتے تھے, لوگوں کے کہنے پہ باہر نکلے. تو یہ جو جیسے ڈبل مائنڈڈ آدمی ہوتا ہے تو جو اس پر ایک کیفیت ہوتی ہے تو وہ بھی تھی, اوپر سے 300 آدمی اور بیچ سے کھسک گئے. تو یہ تو آثار کوئی اچھے نہیں تھے. تو اس کو دیکھ کر 2 اور قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ, ان کے پاؤں بھی ارادہ ڈگمگا گیا. انہوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی واپس چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ وہ پھسل جائیں, نامردی دکھائیں. واللہ ولیہما, لیکن اللہ تعالیٰ ان کا حمایتی تھا, ان کا ولی تھا, ان کا مددگار تھا. یعنی اللہ نے ان کو تثبیت قلبی دے دی, ان کے دلوں کو ثابت قدم کر دیا, مضبوط کر دیا. اور یہ اس پر خوش ہوتے تھے کہ ٹھیک ہے ہماری گرفت کی گئی ہے, لیکن اس گرفت کے مقابلے میں ہمیں یہ جملہ زیادہ عزیز ہے کہ واللہ ولیہما, کہ اللہ ان کا ولی تھا. تو اللہ کی دوستی ہمیں حاصل ہو گئی. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, تو ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اور اللہ تمہاری مدد کر چکا بدر کے میدان میں جبکہ تم بہت کمزور تھے. اذلہ کا مطلب یہاں کمزوری ہوگا کہ تم بے دست و پا تھے, تمہارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے, لیکن اللہ نے تم کتنے بڑے لشکر کے اوپر تمہیں فتح یاب کیا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تو اللہ ہی کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بنو. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ, اور جب اے نبی جب آپ اہل ایمان کو تسلی دے رہے تھے, آپ ان سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہوگا کہ تمہاری مدد کرے تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ذریعے سے جو آسمان سے اترنے والے ہوں. بلا, کیوں نہیں. ان تصبروا وتتقوا, اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو. ویاتوکم من فورہم ھذا, اور یہ تم پر ابھی ہی ٹوٹ پڑیں. یا ایک رائے میں یہ کہ ان کو خبر ملی تھی کہ کمک بھی آنے والی ہے ان کی, یعنی 3000 تو ہیں اور مزید کمک آ رہی ہے پیچھے سے,
تو اگر وہ کومک بھی ان کو مل جائے تب بھی یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ، تو تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 5000 فرشتے بھیجے گا، مسومین، جو نشان زدہ گھوڑوں پر سوار ہوں گے۔ نشاندار گھوڑے یعنی وہ گھوڑے بڑے اعلیٰ نسل کے، بہت ہی تیز رفتار گھوڑے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوشخبری دینے کے لیے یہ بات کی ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ اس سے تمہارے دل جم جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد نہیں ہے مگر خاص اللہ عزیز اور حکیم کی طرف سے۔ اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے ایک کلمہ کن کے ذریعے سے کفار کی فوج کو تہس نہس کر کے برباد کر دے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک گروہ کو، ایک بازو کو کاٹ ڈالے، اسے ہلاک کر دے۔ او یکبتہم، یا یہ کہ ان کو ذلیل کرے، ینقلبوا خائبین، تاکہ وہ محروم ہو کر جائیں۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اب اس آیت کا ایک شان نزول ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خون آلود ہو گیا، آپ پر غشی کی کیفیت طاری ہوئی، اور جب ذرا سا آپ کو ہوش آیا، آپ کھڑے ہوئے، تو آپ کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ جاری ہو گئے کہ کیف یہدی اللہ قوما قد خضبوا وجہ النبی بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا۔ تو یہ بات بہرحال جیسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئی تو بارگاہ عزدی میں پسند نہیں آئی، تو اس کا جواب اللہ نے یوں دیا، لیس لک من الامر شیء، اے نبی اس معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب یہاں سمجھ لیجئے اللہ کا اپنا مقام ہے، وہ رب ہیں، رب ہونے کی حیثیت ماسٹر، آقا، مالک، اور باقی ہر کوئی بندہ ہے۔ تو اس جو رشتہ تعلق ہے اس کو سمجھ لیں پہلے۔ اب وہ آقا کہہ رہے ہیں لیس لک من اللہ من الامر شیء، اے نبی اس معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ خالص اللہ کا فیصلہ ہے، کس کو ہدایت دینی ہے کس کو نہیں دینی، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ او یتوب علیہم، اللہ چاہے تو انہیں معاف کرے، او یعذبہم، چاہے تو انہیں عذاب دے، فانہم ظالمون، ظالم وہ ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے وہ معاف کر دے۔ یہ ایک روایت کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ ایک شخص، کسی نے بہت ایسے برا کام کیا جو جہنمی والا تھا، تو کسی آدمی نے، کسی نیک آدمی نے کہا کہ یہ تو جہنم میں جائے گا، دوزخی آدمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر غصہ ہو کے جو شخص جس کے بارے میں جو گناہگار تھا اس کے لیے جو ہے ہدایت کا سامان کر دیا، اور اس شخص کے لیے دوزخ لکھ دی۔ لہذا یہ خالص اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ کسے جنت میں لے کے جائے گا اور کسے دوزخ میں لے کے جائے گا۔ یہ فیصلہ بیٹھ کر لوگوں کو کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بتانے کی چیز ہے، لیکن یہ کہ کس کا نتیجہ کیا نکلے یہ اللہ جانے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کا خطرہ ہے کہ سزا ملے گی، یہ ہوگا، کسی کے بارے میں یقینی طور پہ کہنا لازمن جائے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اب یہ بھی ایک مضمون یہاں پہ آ گیا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سود نہ کھاؤ دونا چونا کرتے ہوئے۔ اچھا اس میں ایک معنی یہ لیا ہے ہمارے آج کے جدید جو دانشور حضرات ہیں کہ انہوں نے کہا جو اللہ نے سود حرام کیا نا وہ ہے جو دگنا چگنا کر کے کھایا جائے، 10-20% کھایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے یہ معنی تو بالکل ہی ویسے بھی غلط ہو گیا ہے، قرآن کی دوسری آیات سے متصادم ہو گیا ہے، پھر اس وجہ سے بھی غلط ہے کہ سورہ آل عمران میں یہ بات جو آئی ہے یہ سن 3 میں آئی ہے، اور جو آیات ہم سورہ بقرہ میں سود سے متعلق پڑھ آئے ہیں وہ سن 9 میں اتری ہیں، تو وہ تو بعد کی آیات ہیں، تو یہ تو گویا پہلے کی بات تھی۔ یہاں جس معنی میں آ رہی ہے اس کو سمجھ لیجئے، بات جنگ کی ہو رہی ہے، بیچ میں سود کا ذکر کیوں آئے گا؟ جنگ کا مطلب ہے آپ جان ہتھیلی پہ لے کے نکلیں گے، سود کا مطلب یہ ہے کہ آپ مال نہیں خرچ کریں گے بلکہ مال سے مال بنائیں گے۔ تو یہ انفاق میں 2 چیزیں آتی ہیں، انفاق مال، انفاق جان۔ جو بندہ مال نہ خرچ کر سکے اللہ کی راہ میں، وہ جان کیسے خرچ کرے گا؟ ڈاکو آتے ہیں نا، وہ آ کے کہتے ہیں جی کڈ پیسے، آدمی جان بچانے کے لیے پیسے کٹ دیتا ہے کہ نہیں کٹ دیتا؟ تو جو آدمی پیسے بچا بچا کے رکھے تو وہ تو جان بچانے کے لیے پیسے لگا دے گا،
لیکن ویسے تو جان کبھی بھی نہیں دینے کے لیے نکلے. میدان جنگ میں آنے کا مطلب جان دینا. تو جسے پیسے اتنے عزیز ہوں، دولت اتنی عزیز ہو، مال اتنا پسند ہو کہ وہ اسے دینا تو دور کی بات ہے، اس پر سود کھاتا ہو، وہ جان کیسے لگائے گا؟ اور یہاں اشارہ یہ ہے کہ وہ جن کے پاؤں ڈگمگائے تھے یا وہ 300 جو واپس آ گئے تھے، وہ سارے برے لوگ تو نہیں تھے. عبداللہ ابن ابی کی تو چلے نیت جو تھی سو تھی، لیکن اس میں کچھ نیک لوگ بھی تھے جو پھسل گئے. تو یہ سود خوری کا جرم تھا کہ جس کی وجہ سے وہ کم ہمتی پیدا ہوئی تھی. آدمی بہانے پھر کوئی بھی بنا لیتا ہے، دلیل تو کوئی بھی آ جاتی ہے نا. تو اصل جو غلطی تھی وہ یہ تھی. تو اے مسلمانوں، سود نہ کھاؤ دونا چونا کرتا ہوا، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہارا بھلا ہو. اس کا یعنی خلاصہ یہ نکلے گا کہ دنیا کی محبت وہ شے ہے کہ جو آپ کو بزدل بنا دیتی ہے. حب الدنیا و کراہیت الموت جو ہے آپ کو وہن کا مرض لگا دیتی ہے. واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے ڈرو کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم رحم کیے جاؤ. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوڑو، سرعت دکھاؤ، تیزی دکھاؤ، بھاگو، ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کے بخشش کی طرف. وَجَنَّتٍ، اور اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے. یہ پوری کائنات جنت ہے، اس جتنا اس کا پھیلاؤ ہے. اعدت للمتقین، اور یہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. تو اس پوری کائنات کے مقابلے میں زمین کتنی ہے؟ اس زمین کے اوپر جو ہے وہ آبادی والا رقبہ، خشکی کا ایریا کتنا ہے، اور اس خشکی میں کتنے صحرا ہیں، کتنے پہاڑ ہیں، اور رہنے کی جگہ کتنی ہے. اور اس کے 10 مرلے کے پلاٹ پر تم بے ایمانی کر کے وہ آسمانوں اور زمین جتنی جنت کو بیچ دیتے ہو، اس کی پرواہ نہیں کرتے. یعنی ایک سورج ہی پتہ نہیں کوئی 10 لاکھ گنا بڑا ہے زمین سے ہے. اور پھر ذرا تصور کیجئے کہ سورج کے ساتھ کتنے ستارے، اور پھر ایک جو ہے گلیکسی ہے، اور گلیکسیاں، اور پھر کلسٹر اور سپر کلسٹر، اور کیا اتنی بڑی کائنات مل کے جنت بنی. اور اس میں سے ایک زمین تو ذرے برابر بھی نہیں، تنکے برابر بھی نہیں. وہ کوئی کسی یعنی جتنا انسان کے جسم کے اندر کوئی مالیکیول ہو شاید کائنات میں، زمین کی حیثیت وہ بھی نہیں. الذین ينفقون فی السراء، یہ متقی کون ہیں؟ یہ متقی وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشی سے. جب خوش ہوتے ہیں تب بھی، یعنی اس میں جو ہے اتراتے نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. والضراء، اور تکلیف میں بھی خرچ کرتے ہیں، جب خود پیٹ کے لالے پڑے ہوں تب بھی خرچ کرتے ہیں. والقاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں. غصہ آتا ہے، یہ نہیں کہ انہیں غصہ نہیں آتا. غصہ تو جسے نہ آئے وہ مرا ہوا آدمی ہے، اس کا تو علاج کرانا چاہیے. بہت بڑی بیماری ہے وہ، تو کسی شے کا وہ ڈس آرڈر ہے، اسے غصہ ہی نہیں آتا. تو غصہ تو آنا چاہیے، البتہ اسے غلط جگہ پہ نکلنا نہیں چاہیے، کنٹرول میں ہونا چاہیے. والقاظمین الغیظ، اور اگر آئی نہ تو کاظم کسے کریں گے؟ گھونٹیں گے کسے؟ پئیں گے کسے؟ روکیں گے کسے؟ تو غصہ تو آنا چاہیے تاکہ آپ اسے روک سکیں، پتہ چلے آپ توانا آدمی ہیں، اپنے گھوڑے کو قابو کر سکتے ہیں، غصے کے گھوڑے کو. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. اب لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے سمجھ دی ہو، اسے یہ نہیں پتا ہوتا دوسرا ناسمجھ ہے. اب وہ جب ناسمجھی کی بات کرتا ہے تو یہ اسے بڑا غصہ چڑھتا ہے، اس بات پہ چڑھتا ہے یار یہ سامنے کی بات ہے، اسے سمجھ کیوں نہیں آ رہی. تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سارے لوگوں کی سمجھ اس طرح نہیں کام کر رہی ہوتی. آپ نے جتنی جلدی 2 + 2 4 کر لیا تو دوسرے کو 2 + 2 4 کرتے وقت لگ جاتا ہے. وہ ٹھوکر کھاتے ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. تو لوگوں کو اس کا لحاظ کرنا اور اس وجہ سے جو ہے ان پر غصہ نہ ہونا اور ان کو معاف کرتے رہنا ان کی غلطیوں پر. اور خاص طور پہ اس کی پریکٹس گھر میں کرنا، کیونکہ گلی میں کسی کو نہیں معاف کریں گے تو آپ کے دانت برابر وہ بھی کر سکتا ہے. تو گھر میں تو آپ کو معلوم ہے کہ جو چاہیں آپ اظہار کریں کوئی ری ایکشن نہیں آئے گا. تو وہاں پہ اپنا جو ہے معاف کرنا، بچوں کو، چھوٹے بچوں کو معاف کرنا، گھر والوں کو معاف کرنا، وہاں پتہ چلے گا کہ آپ معاف کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، ایسے نیکوکاروں کو، احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ متقی ہیں اصلی والے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اچھا اب دیکھ لیجئے یہ متقی جو ہیں، یہ پرہیزگار جو ہیں، جن کی یہ کیفیات، جن کی تعریفیں ہو رہی ہیں، غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی سے ماورا نہیں ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب یہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، بے حیائی ہو جاتی ہے ان سے بھی، فحاشی ہو جاتی ہے، کوئی غلط کام ان سے بھی ہو جاتا ہے، کوئی جملہ غلط نکل جاتا ہے. او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں، کوئی گناہ کا ارتکاب کر لیں،
ज़करुल्लाह, अल्लाह को याद कर लेते हैं। ये गाफिल नहीं हो, इनसे गलती हो गई, फौरन अल्लाह याद आया, उसके फौरन बाद पलट आते हैं, फौरन तौबा करते हैं। फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, तो अपने गुनाहों की बख्शिश चाहते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। वमन यग़फिरु ज़ुनूब इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाह बख्शे। वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू वहुम यालमून, और वो जिद नहीं करते। इसरार करना यानी डट जाना, अड़ जाना। कुछ लोग होते हैं ना, गलती की तो उसके बाद फिर वो मैं ना मानूं वाली कैफियत में चले जाते हैं। तो इस बात में नहीं, गलती हुई फौरन मानी कि मुझसे गलती हुई। असल में मैं ना मानूं का मतलब क्या है कि मैं इतना बड़ा फन्ने खान हूं, मुझसे गलती हो ही नहीं सकती। तो ये तो बहुत ही गलत तस्वुर हो जाता है। इसके पीछे तो फिर फिरौनियत और नमरूदियत आ जाती है। तो वो लोग के जो गलती करते हैं, होती है उनसे गलती, तो वो उन्हें फौरन अल्लाह याद आता है, इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह उनके गुनाह माफ़ कर देता है, और अपनी गलती पर इसरार नहीं करते, हटदर्मी नहीं करते, उस पर अड़ नहीं जाते। अल्लाह मा फ़ालू, जो उन्होंने किया हुआ हो, वहुम यालमून, और वो जानते हैं, उन्हें पता है ये होता है, और फिर वो अपनी गलती का इतराफ़ करके अल्लाह से तौबा ताइब हो जाते हैं। उलाइका जज़ाओहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, इनका बदला है उनके रब के यहाँ बख्शिश, व जन्नात, और वो बागात तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फ़ीहा, जिनके दरमियान नहरें रवां हैं। व निअम अज्रुल आमिलीन, और अमल करने वालों का क्या खूब बदला है। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उनमें शामिल फरमा। क़द खलत मिन क़ब्लिकुम सुनन, इससे तुमसे पहले बहुत से वाक़यात गुजर चुके हैं, बहुत से हालात और तारीख़ जो है वो बीत चुकी है। फसीरू फिल अर्द, ज़मीन में घूमो फिरो, सैर करो। अब ये सैर करने का मतलब ये नहीं है स्विट्ज़रलैंड जाओ। लोग इस आयत से पकड़ के कहते हैं जी चलो अमेरिका जाते हैं, बरतानिया जाते हैं, ये मतलब नहीं है इसका। फसीरू फिल अर्द का मतलब है वो कौमें जिन्होंने अल्लाह के अहकाम को की नाफरमानी की, उनके पास अल्लाह के रसूल आए और उन्होंने उन्हें समझाया और वो नहीं माने और अल्लाह ने उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया। तो जाओ ना मोनजोदड़ो देखो, जाओ जाके कौम लूत की बस्ती देखो, जाओ जो है अस्हाब हिजर का इलाका देखो। तो फसीरू फिल अर्द, जाओ देखो ये फंजुरू कैफ कान आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन, क्या अंजाम हुआ उन लोगों का जिन्होंने झुटलाया था। जिनके पास अल्लाह का पैगाम आया उन्होंने नहीं माना, फिर वो किस हशर से दो चार हुए वो जाके देखो। हाज़ा बयानुल लिन्नास व हुदम व मौइज़तुल लिलमुत्तकीन, ये बयान है, ये लोगों को सुना देना है, ये एक नरेशन है, ये बता देना, इसका ऐलान कर देना है। वह हुदन और हदायत है, वह मौइज़तुल लिलमुत्तकीन, और मुत्तकी परहेज़गार लोगों के लिए नसीहत है। अब ये दरमियान में एक वाज कहा और बड़ा ज़ोरदार कहा। मालूम हुआ बंदा मोमिन का अमल अल्लाह से ताल्लुक़ के साथ निस्बत तनासुब रखता है। अल्लाह से ये वाला ताल्लुक़ जितना मजबूत होगा, वही तकवा जितना ज़्यादा होगा, आप एक कवी मोमिन होंगे, एक मजबूत मोमिन होंगे। वो जो शुरू में आया था इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अगर अल्लाह से ताल्लुक़ में ज़ौफ़ होगा तो फिर ये कि आप ये जंगो जिदाल और हक़ की खातिर खड़े होना और सच के लिए जो है वो कमर बस्ता होना, ये तो फिर नामुमकिनात से हो जाएगा। फिर यू टर्न लेने में आप शेर होंगे, फिर आप जल्दी से जो है जहाँ भी कोई जो मुश्किल आएगा वहाँ या रुक जाएंगे या यू टर्न ले लेंगे। तो उसके लिए मजबूत किरदार दरकार होता है, और मजबूत किरदार अल्लाह की फरमाबरदारी से जन्म लेता है। उस रहनुमाई के बाद अब वो लोग कि जो ज़रा हिम्मतें पस्त हो गई थी, जो मैंने कहा कि वो जो ग़ज़वा उहद में जो हज़ीमत उठानी पड़ी उसकी वजह से जो बहुत ही जो एक डिप्रेस्ड हो गए थे लोग, उससे निकालने के लिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तसल्ली दी है। वला ताहिनु, वो जो मैंने नक्शा खींचा था वो ज़हन में न हो तो ये आयत समझ में ही नहीं आएगी। वला ताहिनु, और सुस्त ना हो। अब असल में ये जो लफ्ज़ है ये वही वहन का लफ्ज़ है, जिसे कहा गया इन्ना औहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, तमाम घरों में सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का घर है। इसी से वो वहन लफ्ज़ बना है, जिसे कहा गया कि मल वहन हो या रसूलल्लाह, कहा कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। तो ये वहन कमज़ोरी, इंसान की हिम्मत कमज़ोर पड़ जाए, उसका इरादा कमज़ोर हो गया है, उसके अंदर जो है वो एक डिटर्मिनेशन बाकी नहीं रही। तो ये वला ताहिनु, अपनी कमज़ोर ना हो, हिम्मत ना हारो। वला तहज़नु, और गम भी ना खाओ। जो हो गया सो हो गया, जो 70 शहीद हो गए, जो तुम्हारी साख मजरू हुई हो गई, जो तुम्हारा मान टूटा टूट चुका। अब यहाँ जो गिरे पड़े उठो, यहीं जहाँ बंदा गिरता है वहीं से उठता है। तो अब अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, जुर्रत पैदा करो, इस्तिकामत पैदा करो, हौसला पैदा करो। वला ताहिनु वला तहज़नु, गम न करो। व अंतुमुल आलौन, अब जो हौसला अफजाई है तुम ही गालिब रहोगे,
فتح تمہاری ہے، آخری مکہ تمہارا ہے. یہ اچھا جملہ تھا پرویز مشرف کا، آخری مکہ. تو آخری مکہ اہل ایمان کا ہے. یہ وقتی اونچ نیچ ہے، کبھی کوئی اونچا کبھی کوئی، لیکن یہ کہ آخری فتح تمہاری ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم ایمان والے ہوئے، اگر اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوئے، اگر اللہ پر توکل کرنے والے ہوئے، اگر اللہ کے احکامات پر چلنے والے ہوئے، غالب تم آؤ گے. پھر اب مزید تسلی دیکھیے. إِن يَمْسَسْكُمْ كَرْخٌ، اگر تمہیں چوٹ لگی ہے، تمہیں زخم لگا ہے، تمہیں چرکا لگا ہے، تمہارا نقصان ہوا ہے، تمہاری محنتیں رائگاں چلی گئی ہیں، فقد مسل قوما کرخم مثلہ، تو ذرا سوچو اس قوم کو بھی تو ایسا ہی چرکا لگا تھا. تمہارے 70 شہید ہوئے، ان میں 1-2 بڑے نام ہیں، باقی تو عام تمہارے لوگ شہید ہوئے ہیں، اور ان کے تو 70 سردار مرے تھے، تو ان کو بھی تو چوٹ لگی تھی، اور وہ 13 مہینوں میں تیاری کر کے واپس آ گئے. تو تم کیوں ہمت توڑ کے بیٹھ گئے ہو؟ اچھا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ جو اصلی وجہ ہے اس کو جان لیجئے کہ کافر تو بہرحال اپنے ہی زور بازو پہ بھروسہ کرتا ہے، اپنے ہی اسباب، اپنے ہی زور بازو. اسے کسی سے امید ہی نہیں ہوتی کہ اس کی امید مجروح ہو. مومن کا معاملہ یہ ہے کہ اسے تو اللہ سے بڑا مان ہوتا ہے. اللہ پہ میرا مددگار کون؟ اللہ. اللہ کون؟ اللہ کل شیء قدیر. تو اب جو ہمت ٹوٹتی ہے وہ اس سے بھی ٹوٹتی ہے نا کہ اللہ نے مدد کیوں نہیں کی، اللہ نے ساتھ کیوں نہیں دیا، یہ کیوں ہو گیا. اب یہ شے کافر کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ مومن کے ساتھ ہی ہوتی ہے. اللہ چاہتا تو میں سرفراز ہوتا، تو اسے اتنا شکست کا غم نہیں ہوتا جتنا کہ اللہ کی طرف سے مدد نہ ملنے کا دکھ ہوتا ہے. اور یہ دکھ بہت بڑا ہے. میرا محبوب کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں، میں جس کے لیے محنت کر رہا ہوں وہ کہیں مجھ سے خفا تو نہیں ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ سارا مجھے دن دیکھنے پڑے ہیں. تو یہ کیفیت گویا اس کی ہمت ہی توڑ دیتی ہے، اس کے اندر بالکل جسے کہتے ہیں وہ اس پست حوصلگی پیدا کر دیتی ہے. تو یہاں پھر اس لیے تسلی دی کہ إِن يَمْسَسْكُمْ كَرْخٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ كَرْخٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ دن ہیں لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ جانے کہ ایمان والے کون ہیں، اللہ پر ہر حال میں توکل کرنے والے، ہر کیفیت میں ثابت قدم رہنے والے کون ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بنائے، کچھ کو مقام شہادت پر بھی سرفراز کرنا تھا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اور اس کے بعد جو مضمون آ رہا ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کی یہ جو جماعت ہے یہ ایک نظریاتی جماعت ہے. انہوں نے ایک نظریے کا بول بالا کرنا ہے، انہوں نے اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا ہے. اب وہ نظریہ کس کے اندر گہرا اتر چکا ہے اور کس کے صرف لبوں پہ ہے، اس کی جب تک چھانٹی نہ ہو، جب تک معلوم نہ ہو کہ who is who and what is what، اگر اللہ کی مدد آ جائے تو جو کچے پکے لوگ ہیں وہ اوپر آ جائیں گے. وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنی بات کرنے کے ڈھنگ کی وجہ سے معلوم ہوگا کہ انہوں نے زیادہ سرفروشیاں دکھائی ہیں. تو یہ اللہ اپنی مدد بھیجنے سے پہلے چھانٹی کرنا چاہتا ہے. یہ چھانٹی اہل ایمان کی بہت ضروری ہے. معلوم ہو سچے علیحدہ ہو جائیں، کھرے اور جھوٹے اور کچے وہ علیحدہ ہو جائیں. یہ کھوٹ اور کھرا علیحدہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اس طرح کے حادثوں سے گزارنا، اس طرح کے مصائب سے گزارنا، اس کی حکمت اب بیان ہوئی. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی تمخیص کر دے، انہیں چھانٹ دے، معلوم ہو جائے ہر حال میں ثابت قدم رہنے والے لوگ یہ ہیں. اب یہی حادثے اب بھی ہوتے ہیں. آپ نے کسی شخصیت سے امید باندھی اور کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ ایک ہوا تھی، ایک بلبلا تھا، ایک خیال خام تھا. تو پتہ چلے نا آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے یا کسی شخصیت کے ساتھ ہے، اس نظریے کے ساتھ ہے یا چند افراد کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور توحید کے ساتھ ہے یا اس جتھے کے ساتھ ہے. یہ آزمائش، یہ امتحان، یہ جانکاری یہ ہوتی رہتی ہے. اسی لیے حادثے ہوتے رہتے ہیں. وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، یہ چھانٹی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تاکہ کافروں کو مٹا دے. اور اب کافروں کو مٹانے میں سے مراد وہ قانونی کافر ہی نہیں ہیں، وہ جو مکے میں رہ گئے، جو بنے ہوئے تو مسلمان ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں ہے، ان کو بھی پھر ساتھ ہی مٹائے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. اب یہ ساری بات بتانے کے بعد ایک اور بھی حکمت بیان کی.
کہ مسلمانوں تمہیں بتا نہیں دیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس راستے میں تو یہ سنگائیں ملیں، یہ تکلیفیں آنی ہیں، تمہیں جانچے جاؤ گے، پرکھے جاؤ گے، تمہارا نقصان ہونا ہے، یہ تمہیں پہلے بتایا تھا۔ تو کیا تم نے نہیں سمجھا تھا؟ ام حسبتم، تم یہ سمجھے تھے ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت چلے جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو نکھیڑا ہی نہیں ہے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کا نکھیڑا نہیں ہوا ہے۔ یہ نکھیڑا ہوگا پھر جنت میں جانا ہوگا۔ کون ہے جو اللہ کے لیے ہر حال میں کھڑا رہنے والا ہے، صبر کرنے والا ہے، جہاد کرنے والا ہے؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، ایک اور بات بھی سنائی، یہ تم ہی تھے نا جو اس سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ بندہ کہتے ہیں نا اللہ کے لیے مروں، شہید ہوں، اور یہ کہ نعرے بھی لگاتا ہے، تو تم موت کی تمنا کرتے تھے من قبل ان تلقاؤ، اس سے پہلے کہ تمہاری موت سے ملاقات ہوتی۔ موت کی آرزو کرنا اور بات ہے، لیکن موت کا سامنے آن کھڑا ہونا کوئی اور معنی رکھتا ہے۔ فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، تو تم نے اس کو دیکھ لیا نا، اور وہ تمہارے آنکھوں کے سامنے تھی، وہ اپنا رقص موت جو ہے وہ جاری تھا، تمہاری نگاہوں کے سامنے تھا، تو دیکھا نا موت کیا ہوتی ہے، اور اس سے پہلے تم اس کی تمنا کیا کرتے تھے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔